रसूल। एक दिन मस्जिद के दरवाजे पे खड़े थे। मैंने अर्ज किया कि जो इनके पास बैठने वाले थे वो इन्हें नहीं पहचान सके तो हम कैसे पहचानेंगे। जनाब सुलेमान मस्जिद के दरवाजे पे, चंद असहाब पास करीब थे। असहाब ने देखा कि सामने से नबियों के मुश्किल कुशा अली बादशाह तशरीफ ला रहे। असहाब ने सुलेमान से पूछा, सुलेमान वो जो सामने हस्ती आ रही है क्या तुम उसे पहचानते हो? सुलेमान ने देख के कहा, नहीं, वो जो सामने आ रहा है उसे मैं नहीं पहचान सकता। असहाब को आगे ही मानना चाहिए। असहाब ने कहा, चलो नबी के दरबार। सारे सहाबी भागते हुए नबी के दरबार में आए, हाथ बांधे, कहा, या रसूल अल्लाह, आपने कहा है कि सुलेमान ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज। सुलेमान ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज सुलेमान ने नौज़ुबिल्लाह झूठ बोला है। कहा, क्या झूठ बोला है? कहा, या रसूल अल्लाह, सामने से मौला मुश्किल कुशा रहे थे, हमने सुलेमान से पूछा कि वो जो सामने शख्सियत आ रही है क्या तुम उसे पहचानते हो? सुलेमान ने कहा, मैं नहीं पहचानता। कहा, सुलेमान को करीब बुला। सुलेमान को करीब बुलाया। कहा, सुलेमान ऐसी ही बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसी ही बात है कि आपके सहाबा ने पूछा कि वो जो सामने हस्ती आ रही है क्या तुम उसे पहचानते हो? तो मैंने कहा, मैं नहीं पहचानता। रसूल पाक जानते थे, लेकिन हम तक बात पहुंचाने के लिए रसूल पाक फरमाते, सुलेमान तूने इनसे ऐसा क्यों कहा कि वो जो सामने आ रहा है मैं उसे नहीं पहचानता? उस वक्त जनाब सुलेमान मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते, या रसूल अल्लाह, पिछले जुमे के खुतबे में आप ही तो फरमा रहे थे कि अल्लाह की इस कायनात में नबियों के मुश्किल कुशा अली मुर्तदा को कोई नहीं पहचान सकता। या अल्लाह पहचानता है या मैं मोहम्मद पहचानता हूं। माशाल्लाह। या अल्लाह पहचानता है या मैं मोहम्मद पहचानता। फिर या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल है कि मैं अली बादशाह को पहचान सकता? मैं अली बादशाह को नहीं पहचान। उनके करीब बैठने वाले, उनके सहाबा इन्हें नहीं पहचान सकते, तो हमारी क्या मजाल है कि हम इन्हें पहचान? हमें सिर्फ यही हुक्म है कि हम सिर्फ इन्हें माने और वैसे माने कि जैसे मानने का हक है। नबी पाक का फरमान है कि जिसमें नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की इस कायनात में वो एक मालिक की ज़ात है, उसके बाद मैं रिसालत नबी हूँ, उसके बाद इमामत मेरी औलाद है। ये मनसब है, तौहीद, रिसालत, इमामत, ये एक सिलसिला है मालिक की तरफ से हमारी हदायत है। नबियों के सुल्तान नबी का फरमान है, नबी फरमाते हैं कि दुनिया वालों याद रखो, हमें तुम नहीं पहचान सकते, तुम्हारे पास इतनी अक्ल नहीं, तुम्हारे पास इतना शौक नहीं कि तुम हमें पहचान सको। नबी का फरमान है, नबी फरमाते अल्लाह की कायनात को, इस कायनात में कोई नहीं पहचान सकता, या मैं मोहम्मद पहचानता हूँ या अली पहचानते हैं। हमारे मुसैयब नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह को कोई नहीं पहचानता, या मैं मोहम्मद पहचानता हूँ या अली पहचानते हैं। फिर नबी आगे फरमाते हैं कि अल्लाह की इस कायनात में मुझ मोहम्मद को कोई नहीं पहचान सकता, या अल्लाह पहचानता है या अली पहचानते हैं। और अली को कोई नहीं पहचान सकता, या अल्लाह पहचानता है या मैं मोहम्मद पहचानता। यहाँ तक है नबी पाक का फरमान। आगे मेहनत के मनसब है 3, तौहीद, रिसालत, इमामत। अल्लाह को 2 ने पहचाना, हमारा अकीदा अल्लाह को 2 ने पहचाना, हमारे नबी ने, हमारे इमाम। और हमारे अकीदे के मुताबिक ये दोनों हस्तियाँ, ये दोनों शख्सियात अल्लाह से छोटी। हमारा अकीदा कहता कि हमारे नबी भी अल्लाह से छोटे, हमारे इमाम अली भी अल्लाह से छोटे। दूसरा मनसब है रिसालत, यानी नबी पाक। और
عقیدے کے مطابق ہمارے نبی کو جن دو شخصیات نے پہچانا ہے، یعنی اللہ اور مولا علی بادشاہ، ہمارے عقیدے کے مطابق ایک ذات وہ ہے کہ جو ہمارے نبی سے بڑی ہے، اور ایک ذات وہ ہے کہ جو ہمارے نبی سے چھوٹی ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ہمارے نبی سے بڑی اور مولا علی بادشاہ کی ذات ہمارے نبی سے چھوٹی۔ تیسرا منصب ہے امامت، یعنی مولا مشکل کشا، اور مولا مشکل کشا کو دو نے پہچانا، ایک اللہ نے، ایک ہمارے نبی نے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ دونوں ذاتیں ہمارے امام سے بڑی ہیں۔ اس لیے یہ بات کرنے کا میں حق رکھتا ہوں کہ دنیا والوں تم جو یہ ذہن میں لے کے آتے ہو کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم نبی پاک کو پہچانتے ہیں، ہم مولا مشکل کشا کو پہچانتے ہیں، نہ، ہمارا عقیدہ سنو کہ اللہ وہ ہے کہ جو اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ سکتا ہے، محمد وہ ہے کہ جو اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق علی کہتے ہی اسے ہے کہ جسے پہچاننے کے لیے علی سے بھی بڑا ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ہمارے عقیدے کے مطابق علی کہتے ہی اسے کہ جسے پہچاننے کے لیے علی سے بھی بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ علی کو سوائے اللہ کی ذات کے اور مجھ محمد کی ذات کے کوئی نہیں پہچان سکتا، اور یہ دونوں ذاتیں اللہ سے، ہمارے مولا سے بڑی۔ تو اللہ کی اس کائنات میں کئی بندے ہیں کہ جو مولا مشکل کشا کو مانتے ہیں، کہیں ایسے ہیں کہ جو نہیں مانتے۔ بزرگوں، میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس میں مالک فرما رہے ہیں کہ لولا فضل اللہ علیکم والرحمت اذا لکنتم من الخاسرین، کہ دنیا والوں یاد رکھو اگر تم پہ میں اللہ کی رحمت اور میں اللہ کا فضل نہ ہو تو تم لوگ ہسارے میں پڑ جاتے۔ غرفت قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم لوگوں پہ میں اللہ کی رحمت اور میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم لوگ تباہ و برباد ہو جاتے، تم لوگ غرق ہو جاتے۔ یہ تم پہ میں اللہ کی رحمت ہے، یہ تم پہ میں اللہ کا فضل ہے کہ تم لوگ غرق ہونے سے بچے ہوئے، تم لوگ ہسارے سے بچے ہوئے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہ بیٹھتی، ہمیں نہ پتہ چلتا کہ یہ اللہ کی رحمت کیا ہے، یہ اللہ کا فضل کیا ہے، جب ہمیں معصوم نہ بتاتے۔ ایک بندہ ہمارے مولا کے قریب آیا، اس نے آگے مولا کے سامنے ہاتھ باندھا، مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا مولا ہمیں قرآن کی تعلیم سکھانے والے آپ ہیں، قرآن کے متعلق جس چیز کا ہمیں علم نہیں وہ آپ ہمیں بتاتے رہے، تو یہ اے رسول پاک کے جانشین ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تم لوگوں پہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم لوگ ہسارے میں پڑ جاتے، تم لوگ نقصان میں جاتے، تم لوگ تباہ و برباد ہو جاتے، تو مولا ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کی رحمت کیا ہے اور اللہ کا فضل کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو الرحمت رسول اللہ ہے والفضل امیر المومنین، کہ اللہ کی رحمت سے مراد نبی پاک ہے اور اللہ کے فضل سے مراد امیر المومنین۔ یا علی یا صدا جی صدا صدا۔ اللہ کی رحمت سے مراد ہمارے نبی ہیں اور اللہ کے فضل سے مراد ہمارے امام ہیں، یعنی ان ہستیوں کا سایہ ہم پہ موجود ہے کہ جو ہم لوگ ہسارے سے بچے ہوئے، ہم لوگ نقصان سے بچے ہوئے، ہم لوگ غرق ہونے سے بچے ہوئے۔ اس لیے میں اکثر دنیا والوں سے کہتا ہوں ممبر پہ کہ دنیا والوں تم نبیوں کے مشکل کشا کو مانو یا نہ مانو، یہ ضرور کہتے ہو کہ اللہ کے فضل سے میرا کام ہو جائے گا۔ ایسی ہی بات ہے کہ مولا سے اولاد مانگے یا نہ مانگے، یہ ضرور کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے مجھے اولاد مل جائے گی۔ ایسی ہی بات ہے کہ مولا مشکل کشا سے رزق مانگے یا نہ مانگے، یہ ضرور کہتا ہے کہ مولا کے مالک کے فضل سے مجھے رزق مل جائے گا۔ وہ بندے خدا جب تم علی سے اولاد مانگو یا نہ مانگو، علی سے رزق مانگو یا نہ مانگو،
جی بابا اس طرح سے نہ سہی، اس طرح سے صحیح مان تو پھر بھی اللہ کے ولی کو ہی رہا ہے، چاہے مولا کا نام لے چاہے اللہ کا فضل کہے۔ فضل سے مراد بھی یہی ہے، اللہ کی رحمت سے مراد بھی یہی ہے۔ مانتا ہر انسان انہی کو ہے۔ اور یاد رکھو بزرگو، اللہ کی اس کائنات میں اگر ہم کھاتے ہیں تو بھی انہی کا صدقہ ہے، اگر ہم اس کائنات میں بھائی عرفان پیتے ہیں پانی، وہ بھی انہی کا صدقہ ہے۔ قرآن سے ہمارے ساتھ بھی انہی کا صدقہ ہے، ہماری زندگی بھی انہی کا صدقہ ہے۔ اور میں تاریخ کے حوالے سے اس بات پہ دلیل دیتا ہوں کہ ہم اس کائنات میں یہ جو پانی استعمال کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، یہ ان ہستیوں کا صدقہ ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے تاریخ کی ایک بات آپ کی جوڑی میں رکھو۔ ایک دن جناب جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں، جناب جبرائیل نے مالک کے سامنے ہاتھ باندھے کہا، اللہ میں جبرائیل کائنات کے کونے کونے میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کائنات میں ہر انسان یہ پانی استعمال کرتا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو بندہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ ہر انسان اس کائنات میں بیٹا ان کا صدقہ ہم پانی پیتے ہیں، دیکھنا کیسے۔ جناب جبرائیل نے کہا، مالک ساری کائنات پانی استعمال کرتی، اگر پانی ان تک نہ پہنچے تو یہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن میں فرشتوں کا سردار ہوں مالک، فرشتوں کا سردار ہونے کے باوجود میں جبرائیل آج تک یہ نہیں پہچان سکا اور یہ نہیں جان سکا کہ اس پانی کا منبع کہاں پہ ہے، یہ پانی آتا کہاں سے، پانی کا سر چشمہ کہاں پہ۔ مالک کی آواز ہے، جبرائیل جاننا چاہتا ہے کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے، اس کا منبع کہاں پہ۔ کہا مالک میں فرشتوں کا سردار ہوں، میرے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو ساری کائنات پانی پی رہی، ساری کائنات جو پانی استعمال کر رہی، اس کا منبع سے چشمہ کہاں پہ۔ مالک کی آواز ہے، جبرائیل دریائے فرات کا کنارہ پر، دریائے فرات کا سفر شروع۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب جبرائیل کئی ہزار سال دریائے فرات کے کنارے پہ پرواز کی، کئی ہزار سال تک دریائے فرات کے کنارے پہ سفر کی۔ کئی ہزار سال کے بعد جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ کے قریب پہنچا، کئی ہزار سال کے سفر کے بعد ایک باغ کے قریب پہنچا۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جو دریائے فرات میں پانی آ رہا ہے اور پھر باقی دریاؤں میں جاتا ہے، پھر ساری کائنات استعمال کرتی، وہ دریائے فرات میں جو پانی آ رہا ہے وہ اس باغ کے اندر سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا مالک میں یہ تو جان گیا، جبرائیل فرماتے ہیں پھر اللہ میں یہ تو جان گیا کہ یہ جو ساری کائنات پانی استعمال کر رہی ہے وہ اس باغ سے نکلتا ہے، دریائے فرات میں آتا ہے، باقی دریاؤں میں جاتا ہے، پھر ساری کائنات اسے استعمال کرتی ہے۔ لیکن مالک ابھی تک میں یہ نہیں جان سکا کہ اس کا منبع اور سرچشمہ کہاں۔ کہا جبرائیل باغ کے اندر داخل۔ جناب جبرائیل باغ کے اندر داخل۔ جیسے ہی جناب جبرائیل باغ کے اندر داخل، جناب جبرائیل فرماتے میری حیرانگی بڑھی کہ میں نے اس باغ میں دیکھا کہ ایک نورانی تخت لگا ہوا ہے، اس نورانی تخت کے نیچے سے یہ پانی نکل رہا ہے، اس نورانی تخت کے نیچے پانی کا منبع ہے، اس سرچشمہ، اس نورانی تخت کے نیچے سے پانی نکلتا ہے جو دریائے فرات میں آتا ہے، پھر باقی دریاؤں میں جاتا ہے، پھر ساری کائنات اس سے استعمال کرتی ہے۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں میری حیرانگی بڑی کہ میں نے اوپر کیا دیکھا کہ اس نورانی تخت کے اوپر ایک نورانی شخصیت تشریف فرما ہے۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں میری حیرانگی بڑی اور میں نے سوچا مالک سے کہا کہ مالک میں یہ تو جان گیا کہ اس منبر کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے جو ساری کائنات استعمال کر رہی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو نورانی شخصیت نورانی تخت کے اوپر تشریف فرما ہے، اسی کا صدقہ ساری کائنات پانی استعمال کرتی ہے، لیکن میں ابھی تک یہ نہیں جان سکا کہ یہ نورانی شخصیت کون ہے۔ اسی پر ہاتھ پھیرے بھی سی آواز آئی، جبرائیل جھک اور
जनाब जिब्राइल ने जाना कि ये सारी कायनात जो पानी इस्तेमाल कर रही है ये किसी और का नहीं बल्कि इनका सदका इस्तेमाल कर रही है। ये सारी कायनात इन्हीं का। चलो मसाइब ने हिस्से एक जुमला था, करबला के मैदान में आ जाए। करबला के मैदान में जब मौला हुसैन बादशाह बताने ये लगा भाईजान कि अल्लाह की इस कायनात में हमारा खाना और पीना इन्हीं का सदका है। करबला के मैदान में जब मौला हुसैन बादशाह के हाथों में जनाब अली अस्कर अलैहिस्सलाम का नाहक खून था तो मौला ने क्या इरादा किया? मौला हुसैन बादशाह ने इरादा किया कि इस नाहक खून को जमीन पे फेंक। तो जमीन से क्या आवाज आई थी कि मौला अगर ये नाहक खून मुझ पे आ गया तो कयामत तक मुझसे औनाज नहीं होगा। सोचा अगर औनाज ना हो तो मेरे नाने की उम्मत तो दुनिया में रहेगी नहीं। फिर इरादा किया कि आसमान की तरफ फेंको। आसमान से आवाज कि मौला ये नाहक हो नहीं, अगर मेरी तरफ आ गया तो कयामत तक मुझसे बारिश नहीं बरसेगी। फिर मौला ने सोचा कि अगर ये नाहक खून आसमान की तरफ गया, आसमान से पानी ना बरसा, पानी ना हुआ तो मेरे नाने की उम्मत तबाह हो बर्बाद हो जाए। यानी पता चला फिर नाने की उम्मत को बचाने के लिए मौला हुसैन बादशाह ने वो होना अपने चेहरे पे, यानी पता ये चला कि इस कायनात में हमारा खाना भी नहीं का सदका, हमारा पीना भी नहीं का सदका, हमारी ये जिंदगी भी इन्हीं का सदका है। अब हमें ये चाहिए, मैं फिर अपने मौजू की तरफ आऊं, हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह की इस कायनात में इन पाक हस्तियों को माने वैसे कि जैसे मानने का हक है। इन्हें कभी भी पहचानने की कोशिश न करें, कभी भी गहराई में जाके इनको जहन में ना लेके आना। मैंने कई बार मिंबर पे ये बात अर्ज की है कि कई बंदे पहले थे जो इन्हें पहचानने की कोशिश करते थे, लेकिन कई बंदे ऐसे भी थे कि जो पहचानने की कोशिश करते रहे और जब कोशिश में कामयाब हुए हैं तो वो मुशरिक हो गए थे, काफिर हो। चलो ज्यादा नहीं, वो बात जो मैंने अक्सर मिंबर पे बयान की है वही उसका एक हिस्सा कि मौला अली अलैहिस्सलाम और चंद असहाब हमें मानने का हुक्म है, पहचानने का। मौला अली अलैहिस्सलाम और चंद असहाब किसी सफर पे जा रहे थे। सफर में जाते हुए असहाब भी जानते थे, मौला भी यकीनन जानते थे, वो मासूम असहाब जानते थे कि मौला मुश्किल कुशा हमें जिस तरफ लेके जा रहे आगे दरिया है, पता नहीं हम वो दरिया कैसे आबूर करेंगे। एक साहबी ने ज़हन में सोचा कि पता नहीं इतना बड़ा दरिया हम कैसे आबूर करेंगे। अभी उस नसीर नामी साहबी ने ज़हन में सोचा ही था कि पता नहीं इतना बड़ा दरिया जिस तरफ हमें मौला लेके जा रहे हम कैसे आबूर करेंगे। मौला फरमाते नसीब मेरे करीब आ, क्योंकि हम वो हैं कि जो तुम्हारे दिलों की नीयतों से भी वाकिफ हैं। तुमने ज़हन में सोचा है कि हम इतने बड़े दरिया को कैसे अबूर करें, मेरे करीब आओ। नसीना में साहब भी करीब आए, मगर फरमाते चल जाओ दरिया के किनारे पे खड़ा हो जाओ, क्योंकि अल्लाह की इस कायनात में हमारा अकीदा और ईमान है। अल्लाह की इस कायनात में अगर कोई जर्रा है वो भी आले मोहम्मद का ताबेदार है। और फरमाते हर चीज हमारी ताबेदार है, तो दरिया के किनारे पे खड़ा हो जाओ। वहां पे खड़े होके एक आवाज लगाता। मौला क्या आवाज लगा? मौला फरमाते वहां पे खड़े होके आवाज लगाना, ए जुमजुमा नामी मछली, तुमसे मेरे मौला पूछ रहे हैं कि हमें बता कि हम दरिया को कहां से अबूर करें। नसीब कहते मैंने मौला का हुक्म माना, वहां पे किनारे पे आ गए, दरिया के किनारे। मैंने आवाज दी, ए जुमजुमा नामी मछली, मेरे और तेरे मौला तुझसे पूछ रहे कि हमें बता कि हम दरिया को कहां से अबूर करें। जैसे ही नसीब ने ये नाम अपनी जुबान पे लिया, तरी बताती है कि दरिया में से 70,000 मछलियों ने अपने मुंह बाहर निकाले। कहा बंदे खुदा, मौला का किस मछली के लिए हो? इस नाम की 70,000 मछलियां। वाह वाह। नसीब कहते हैं मैं फिर वापस आया,
میں نے کہا مولا جو نام آپ نے بتایا تھا اس نام کی تو 70,000 مچھلیاں، آپ کا حکم کس مچھلی کے؟ مولا فرماتے ہیں جا پھر دریا کے کنارے وہاں پہ جا کے کہنا کہ جمجمہ نامی مچھلی ہے اور اس کے باپ کا نام ہے مرمرہ۔ جمجمہ مچھلی کا نام، اس کے باپ کا نام مرمرہ۔ تری بتاتی ہے پھر نصیر کنارے پہ آیا، اس نے آ کے آواز کو بلند کی کہ جمجمہ ابن مرمرہ، مولا پوچھ رہے ہیں ہمیں بتا کہ ہم دریا کو کہاں سے عبور کریں۔ تاری کہتی ہے کہ اس نام کی بھی 70 مچھلیاں یا 7 مچھلیاں باہر میں۔ انہوں نے پھر کہا کہ نصیر مولا کا کس کے لیے حکم ہے؟ نصیر نامی صاحب نے پھر واپس کہا مولا اس نام کی بھی کئی مچھلیاں، کس کے لیے آپ کا حکم ہے؟ مولا فرماتے ہیں آپ جا وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے کہنا کہ جمجمہ اس کے باپ کا نام مرمرہ، اس کے دادا کا نام ہے کرکرہ، اس کے لیے مولا کا حکم ہے۔ نصیر کہتے میں چلتا ہوا دریا کے کنارے پہ آیا، جیسے ہی دریا کے کنارے پہ آیا میں نے کہا جمجمہ ابن مرمرہ ابن کرکرہ، مولا پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہوا ہے کہ چلی ہمیں صرف اور صرف حکم ہے انہیں ماننے کا، پہچاننے کا حکم نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں بتا کہ ہم نے دریا کو کہاں سے عبور کرنا۔ وہ مچھلی کہتی ہے جو نکلی تھی، وہ کہتی ہے نصیر مجھے کئی 1000 سال ہو گئے اس دریا میں رہتے ہو، تیرا اور میرا مولا وہ ہے کہ جو میرا نام جانتا ہے، میرے باپ کا نام جانتا ہے، میرے دادا کا نام جانتا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ ہم نے دریا کو کہاں سے عبور کرنا؟ نصیر نے اپنی بےزتی محسوس کی، شرمندگی، نصیر غصے کی حالت مولا کے دربار مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا مچھلی نے میرے ساتھ یہ بات کی، اس نے ایسی بات کی ہے کہ جو مولا میرا نام جانتا ہے، میرے باپ کا نام جانتا ہے، میرے دادا کا نام جانتا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ دریا کو کہاں سے عبور کرنا۔ فرماتے اچھا، مولا فرماتے یہی پہ رکھو۔ مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی۔ تاریخ کہتی جیسے ہی مولا نے دعا کی وہ مچھلی جو دریا میں تھی وہ مولا کے قدموں پہ واہ واہ، جیسے ہی مولا کے قدموں پہ آئی اس نے اپنی زبان میں مولا سے معافی مانگی۔ جیسے ہی معافی مانگی مولا فرماتے ٹھیک میں نے تجھے معاف کیا، اچھا ہمیں ماننے کا ہو۔ جب اس نصیر نے دیکھا نا کہ میرے مولا اتنی عزت کے مالک ہیں کہ جو مچھلیوں کے بھی نام جانتے ہیں، ان کے باپ جو ہیں ان کے بھی نام جانتے ہیں، ان کے داداؤں کے نام بھی جانتے ہیں، یعنی میرے مولا وہ ہے کہ جو جانوروں کے نام بھی جانتے ہیں، اسی وقت نصیر مشرک ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی وہ اللہ کوئی نہیں، آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی میرے خالق ہیں، آپ ہی میرے مالک ہیں، آپ ہی میرے رازق ہیں، آپ ہی میرے سب کچھ ہیں۔ جیسے ہی مولا نے نصیر کی زبان سے یہ سنا، مولا نے نیام سے تلوار کو نکالا اور تلوار کو نیام سے نکالنے کے بعد مولا نے اس نصیر کے سر کو بدن سے جدا کر دیا۔ جب جدا کیا، یہاں پہ 2 روایتیں کہ مولا نے اپنی مرضی سے دعا کر کے اسے زندہ کیا، جو اس نصیر کی ایک ماں تھی، ماں نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا میرا اکلوتا بیٹا ہے، آپ نے اسے بھی حق دیا، مولا کو رحم کریں، اسے زندہ کریں۔ اور فرماتے اچھا، مولا نے مصلی بچھایا۔ مصلی بچھانے کے بعد مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد مولا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کی، دعا کی کہ مالک اسے زندگی عطا کر۔ جیسے ہی مولا نے دعا کی اسے زندگی، اسی پہ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا اور باجب الاحترام کو دعوت دوں گا۔ مولا نے دعا کی، دعا جیسے ہی کی وہ نصیر زندہ ہوا۔ جب نصیر زندہ ہوا مولا نے پھر اس سے پوچھا ہاں بندہ خدا اب بھی کہتا ہے کہ میں تیرا خالق ہوں؟ نصیر مسکرایا اور مسکرا کے کہتے ہیں مولا پہلے مجھے شک تھا، اب مجھے یقین ہے کہ آپ ہی میرے خالق ہیں۔ پہلے مجھے شک تھا، اب مجھے یقین ہو گیا آپ ہی میرے خالق۔ اللہ کی اس کائنات میں ہمیں صرف اور صرف انہیں ماننے کا ہو، ورنہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کائنات کا جو بھی نظام ہے وہ انہی کا صدقہ ہے۔ رات کو آپ نے جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت سنی، باجب الاحترام سے، بلکہ آج سنیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک جملہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت
سارا نہیں، صرف ایک لائن، ایک سطر عبداللہ برآمد ہوگا، اب سنیں گے مولا کی شہادت۔ لیکن علامہ شہید محسن نقوی فرمایا کرتے تھے دنیا والوں، کربلا کے میدان میں آل محمد پہ بڑی غور بتائی ہے کہ آج 7 محرم کربلا کے میدان میں سادات کا پانی بند ہو چکا ہے، لیکن علامہ فرمایا کرتے تھے دنیا والوں، کربلا کے میدان میں تم دنیا کا مشاہدہ کرو۔ علامہ فرمایا کرتے تھے دنیا کا مشاہدہ کرو کہ جب آپ کسی بھی مچھلی پانی سے باہر نکالتے ہو تو مچھلی پہ 3 کیفیتیں گزرتی ہیں۔ پہلی کیفیت کی مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے مچھلی زوروں سے تڑپتی ہے، جب یہ سرکت ختم ہو پھر مچھلی کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے۔ علامہ فرمایا کرتے تھے جب اس کی یہ بھی سرکت ختم ہو جائے پھر اپنا چھوٹا سا منہ کھولتی ہے، آسمان کی طرف بلند کرتی ہے کہ شاید آسمان سے کوئی قطرہ پانی کا آئے، میرے منہ میں گرے اور میری جان بچ جائے۔ علامہ فرمایا کرتے تھے یہ تینوں کیفیتیں کربلا کے میدان میں حسین کے اصغر پہ بھی آئی ہے۔ جب 7 محرم کو ان سادات کا پانی بند ہوا ہے نا، اصغر نے زوروں سے تڑپنا شروع کر دیا۔ 10 محرم کی صبح تک جب ان کو پانی نہیں ملا پھر اصغر کبھی دائیں کروٹ لیتے تھے کبھی بائیں کروٹ لیتے تھے۔ ظہرین تک جب پانی نہیں ملا اصغر نے اپنا چھوٹا سا منہ کھولا، آسمان کی طرف بلند کیا کہ شاید کو قطرہ پانی کا ہے، میرے منہ میں گرے اور میری جان بچ جائے۔ علامہ فرماتے سکینہ